ये असल कहानी है। मैं 16 साल की थी और मेरी बार बार शादी करवाई जाती थी, क्योंकि कभी किसी मर्द से मेरा निकाह 2 दिन के लिए होता, किसी से 3 दिन के लिए, और इसके बाद तलाक करवा दी जाती। अब तो मुझे ये भी जानना था कि मेरा कितने मर्दों से निकाह हो चुका है और मैं कितनों की साथ पर बैठ चुकी थी। एक दिन एक आदमी निकाह के बाद मेरे पास कमरे में आया, मगर मेरे पांव से जमीन निकल गई जब इसने ये कहा कि ये कहानी हकीकत पर बनी है। कहानी शुरू करते हैं। मेरे वालिद सरकारी मुलाजिम थे। हम 4 बहनें और एक भाई था। बहनों में मेरा नंबर तीसरा था। मेरी तीनों बहनें खूबसूरत और गोरी चिट्टी थी और मैं इनकी नस्बत जरा सांवली थी। घर में बहनों से मेरी किसी बात पर इन बन होती तो वो मुझे कहती, तू पता नहीं कहाँ से हमारे घर आ गई, काली कहीं की, तो तू हमारी बहन ही नहीं लगती। इसी तरह भाई भी मेरा मजाक उड़ाते और अक्सर मुझे तंग करने के लिए अम्मी और बाकी बहनों के सामने कहते, अम्मी तुम कहीं से उठा कर लाई थी ना, देखो तो ये हम में से किसी पर नहीं लगती। हमारी पूरी फैमिली का रूप भी इसने गवा दिया है। ये बातें सुनकर मेरी बहनें कहके लगाते, मगर मुझे गुस्सा आ जाता था। मैं आगे से सबसे झगड़ने पर आ जाती। जब जरा समझ आई तो बात समझ में आ गई कि मैं ही कुछ गुस्से की तेज थी। मैं बात बात पर बहन भाइयों से झगड़ पड़ती थी। मेरा मिजाज इनसे मुख्तलिफ था और इनकी बातों की वजह से मैं कम ही इन में बैठती थी। वो सब आपस में हंसी मजाक करते, हंसते खेलते और मुझे अलग कर देते कि तुम पागलखोर हो, सारी बातें जाकर अब्बा को बता देती हो। मैं यही समझती कि वो मुझसे नफरत करते हैं और फिर इनकी तरफ से दिल बड़ा कर लेती। बहनों में से घर के किसी काम की वजह से लड़ कर बाद में अम्मी अब्बा से इनकी शिकायत करती। तभी अम्मी इन्हें डांटती और मेरी तरफ दारी करती। मैं खुश हो जाती कि अब आया ना मज़ा, लेकिन अब्बा ऐसा नहीं करते थे। वो उल्टा मुझे ही ठप देते कि तुम्हें शिकायतों के अलावा और कोई काम नहीं है, तुम्हें इन सब से इतने मसले क्यों होते हैं, वो सब तो अच्छे भले साथ रहते हैं, तुम ही चुगलखोर हो और बहनों से हसद करती हो। तब मुझे अब्बा की बात करवाटी लगती और मैं अम्मी से जाकर शिकवा करती कि मुझे तो लगता है कि मैं मेरे सगे बाप नहीं है, उन्हें मेरी कोई परवाह नहीं, जबकि बाकी सब से तो अच्छे रहते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? अम्मी समझाती कि वो तुमसे भी प्यार करते हैं, मगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आती, तुम गलत सोचती हो, अपने गुस्से की आदत को छोड़ दो। कितनी बार कहा है गुस्सा मत किया करो, क्योंकि जो लोग हर बात पर गुस्सा करते रहते हैं इनकी मदद मारी जाती है। मुझे अम्मी की ये बात तब समझ में नहीं आती थी। यही सोचती कि ना जाने वो ऐसा क्यों कहती हैं। अचानक मैं तो हमेशा हक पर होती हूँ, ये सब मेरे साथ नाइंसाफी करते हैं, मुझे इतना जलील करते हैं और फिर गलत भी मुझे ही को साबित कर देते हैं। वक्त गुजरता रहा, मैं 16-17 साल की हो गई, मगर गुस्सा करना ना छोड़ा। शायद ये मेरे बस में ना था। अब भी मेरा बहनों की झूठी शिकायतें अम्मी अब्बा से लगाकर उन्हें डांट पड़वाने का मामला जारी रहा। एक दिन बड़ी बहन ने मुझे सब्जी काट कर देने को कहा तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं अपना टेस्ट याद कर रही हूँ। वो मुझे गुस्से से कहने लगी कि इस वक्त से टीवी के सामने बैठी थी और अब मैंने काम बताया तो तुम्हें टेस्ट याद आ गया। मैं आगे से इनसे उलझने लगी। उन्होंने मुझे 2-3 थप्पड़ लगा दिए और रात को अब्बा से भी शिकायत की कि मैं इनसे बदतमीजी करती हूँ। यूं अब्बा से भी मुझे डांट पड़ी। मुझे बहन पर शद्दत गुस्सा था कि दिन फिर बहन ने
किसी बात पर मुझे थप्पड़ मारा तो मुझे बहुत गुस्सा आया। सोचा अब्बा से शिकायत करूंगी तो अब्बा इसी का साथ देंगे कि तुमने ही इससे बदतमीजी की होगी। रात सोचते वक्त मैंने अपनी बहन से एक अनोखा बदला लेने की ठान ली। इन दिनों मैं 10वीं में थी। मैंने स्कूल में अपनी एक सहेली से झूठा मोहब्बतनामा लिखवाया जो मेरी बहन के नाम था। टेरी के नीचे मैंने अपने हमसाया लड़के का नाम लिखवा दिया। गोया ये मोहब्बतनामा इस लड़के ने मेरी बड़ी बहन के नाम लिखा था। घर आकर मैंने इस खत को ऐन उस वक्त गेट के पास फेंक दिया जब अब्बा की मोटर बाइक की आवाज़ गली में सुनी। खत फेंक कर मैं भाग कर किचन में आ गई और बर्तन धोने लगी क्योंकि आज बर्तन धोने की मेरी बारी थी। मेरी दोनों बड़ी बहनें खाना बनाने के बाद कमरे में जा चुकी थी। मेरा और अम्मी का एक ही कमरा था, जैसे कि मेरी इनसे नहीं बनती थी। वो तीनों एक कमरे में होती थी। मुझे तो अपने कमरे में भी आने से मना करते। अब्बा के आने पर गेट खोलने मेरा भाई गया जो उस वक्त सीढ़ियों के पास वाले कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा था। हमारा ये कमरा अमूमन बैठक के तौर पर ही इस्तेमाल होता था। वो दरवाज़ा खोलने के बाद जल्दी से आकर दोबारा पढ़ने बैठ गया। यूं इसकी नज़र उस लिफाफे पर ना गई जो गेट के पास पड़ा हुआ था। अब्बा जब अपनी मोटर बाइक कदर कर रहे थे तो उन्होंने लिफाफा देखा और उसे फौरन उठा लिया। पढ़कर हैरत ज़दा रह गए कि एक मोहब्बतनामा था जो किसी जवान लड़के की तरफ से मेरी बहन को लिखा गया था। जाहिर है जवान लड़का हमारे सामने वाले घर में रहता था और हम सब इसे जानते थे। मेरे वालिद साहिब ने खत पढ़ा तो परेशान होकर रह गए, लेकिन उन्होंने फौरी तौर पर किसी रद्द अमल का इजहार ना किया। वो जानते थे कि मेरी बहन हमीरा नहायत शरीफ और पाकीज़ा सोच की मालिक थी। ताहम जवान बेटियों के वालिदैन को ऐसे मामलात से तशवीश तो होती ही है। रात को वालिद ने अम्मी को वो खत दिया कि हमीरा से पूछो ये क्या मामला है। अम्मी ने खत पढ़ा और फिर हमीरा बीबी को भी दिखाया। वो रोने लगी और कहने लगी, अम्मी मेरा जवान से कोई ताल्लुक नहीं, ना ही मैंने कभी इसे कोई पैगाम भेजा। ये ज़रूर किसी ने मुझ पर झूठा बांधा है। शायद मुझे अब्बा से पिटवाने या इनकी नज़रों से गिराने के लिए। मैं तो भला ज़रूरत कभी घर से बाहर भी नहीं गई। इनकी बातें सुनकर अम्मी को शक हुआ और उन्होंने अकेले में मुझसे पूछा, तुमने तो ये हरकत नहीं की। मुझे पता है कि हमीरा ऐसी नहीं है और जो जवान तो आज कल यहाँ है ही नहीं। अभी कल ही मैं इनके घर इसकी माँ की तबीयत पूछने गई थी क्योंकि वो कुछ दिनों से बीमार थी। उन्होंने बताया था कि जवान अपनी बड़ी बहन के घर सर गोदा गया हुआ है। अब मैंने भी रोना शुरू कर दिया कि अम्मी आप सोच भी कैसे सकती हैं, मैं क्यों ऐसी हरकत करूंगी। अम्मी कहने लगी, शायद हो सकता है कि इसने जवान बेचारे को बड़ा साबित करने के लिए ये झूठा खत लिखकर हमारे घर फेंक दिया हो, क्योंकि हमारिया का भी मुझे अच्छे से पता है कि वो ऐसी नहीं है। वो कसम उठाने को तैयार है। मैं एक बार फिर कहने लगी, अम्मी आप मुझे क्यों ऐसे देख रही हैं। मैंने तो नहीं लिखा, आप क्यों बार बार मुझे ही ऐसे देख रही हैं। खैर अम्मी चली गई। मेरी वालदा के यकीन दिलाने पर अब्बा ने बड़ी बहन पर कोई गुस्सा ना किया। अलबत्ता अम्मी से ये ज़रूर कहा कि ध्यान रखा करो, शायद किसी बदख्वाह ने हमें बदनाम करने को ये काम किया है। अब ज़रा लड़कियों पर नज़र रखना। मैं दिल ही दिल में हो गई। मेरे दिल की आरज़ू पूरी ना हुई और हमीरा बीबी को मार ना पड़ी। मेरा सारा प्लान खराब हो गया था। कुछ रोज़ मैं अपने गुस्से को दबाए रही। फिर एक दिन हमीरा बीबी से किसी बात पर ज़ुबान चलाई तो इस दफ़ा भी उन्होंने मुझे 2 थप्पड़ लगा दिए।
میں نے امی سے بھی شکایت کی، مگر میری دوسری بہنوں نے بھی حمیرہ بی بی کی تائید کی کہ میری بدتمیزی سفرہ نے کی تھی۔ امی نے مجھے بڑا بھلا کہا کہ نہ جانے کیسی عجیب لڑکی ہے، میں اسے اتنا سمجھاتی ہوں مگر یہ سمجھتی ہی نہیں، الٹا دن میں بدن اور بگڑتی جا رہی ہے، ہر وقت گھر میں فساد برپا رکھتی ہے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آخر کیا کروں اس کا۔ میں نے سوچا ایک ماں ہی تھی جو میری طرفداری کیا کرتی تھی، وہ بھی بہنوں کی طرفدار ہو گئی۔ اب میرے دل میں مزید حسد بھر گیا۔ دل میں سوچا اس بار حمیرہ کو نہ پٹوایا تو میرا نام بھی سفرہ نہیں۔ میں نے پھر سے ایک خط لیا، مگر بدقسمتی سے اس بار جب میں خط گیٹ کے پاس پھینک رہی تھی، میرا بھائی اوپر چھت سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے مجھے لفافہ گیٹ کے پاس پھینکتے اور پھر واپس پلٹ کر کمرے میں جاتے دیکھ لیا۔ ابا ابھی تک اندر نہیں آئے تھے، وہ اسی وقت نیچے اترا اور لفافہ اٹھا لیا۔ پھر اس نے یہ لفافہ ابا کو دے کر کہا کہ یہ سفرہ کی کارستانی ہے۔ میں چھت پر ٹہل رہا تھا، اچانک ذہن میں جھانکا تو سفرہ یہ کام کر رہی تھی۔ ابا آج تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ میرے ابا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اسی وقت اندر آ کر انہوں نے مجھے 4-5 تھپڑ لگا دیے۔ وہ غصے سے دہڑا رہے تھے۔ تو کیسی بیٹی ہے جو اپنی ہی بہنوں کی عزت کی دشمنی بنی ہوئی ہے؟ تو جیسی بہن تو ہونی ہی نہیں چاہیے۔ ابا نے کہا کہ اب اسے کمرے میں ہی رہنے دو اور باہر سے کنڈی لگا دو، تبھی اس کی عقل ٹھکانے آئے گی۔ والدہ نے بھی مجھے خوب ڈانٹا اور کہنے لگی، بس سمجھ لیا کہ تو ہماری بیٹی ہی نہیں ہے، ہماری بلاؤ سے جہاں مرضی دفن ہو، مر گئی کہیں جا کر، تو جیسی بیٹی کو بھلا ہم نے کیا کرنا؟ انہوں نے تو ایسا غصے میں کہا تھا، مگر مجھے اپنی بہنوں کے سامنے اتنی زیادہ بے عزتی محسوس ہوئی کہ رات بھر روتی رہی، مگر پھر بھی میرا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ جس کمرے میں تھی، ابا کے کہنے پر اسے باہر سے کنڈی لگا دی تھی۔ رات میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں بیوقوف نے تنہا کر لیا کہ جب تک ان سب کو نہ رلاؤں تو میں بے شک کوڑے کے ڈھیر کے صحیح، پر صبح جیسے ہی بھائی کالج اور والد اپنی ڈیوٹی پر گئے، امی نے دروازہ کھول دیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور چپکے سے گیٹ کھول کر گھر سے نکل گئی۔ بغیر سوچے سمجھے ہی سڑک پر چلی جا رہی تھی۔ نہ منزل کا پتہ تھا، نہ یہ معلوم کہ کہاں جانا ہے۔ پہلے سوچتی رہی کہ کہاں جاؤں، پھر سوچا کہ بی بی پاک دامن کے مزار پر جا کر بیٹھ جاؤں گی، کوئی تو اچھی عورت آئے گی جو میرا دکھ سن کر مجھے اپنا لے دے گی۔ میرے گھر والوں سے بہتر تو شاید غیر مل ہی جائے، لیکن مجھے تو ابھی بھی بی بی پاک دامن کا راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ میں گھر سے اتنا نکلتی کب تھی، میرا اسکول بھی گھر سے پاس ہی تھا، اور آج تو میں پھر اکیلے ہی اتنی دور چل پڑی تھی۔ جب چلتے چلتے تھک گئی، دوپہر بھی ہو چکی تھی، شاید پیاس لگ رہی تھی۔ ایک جگہ میں سائے تلے ٹھہر کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ سامنے سے گاڑی آ کر میرے قریب رکی۔ اس میں سے ایک حیدر عمر عورت اتری۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ اور کہا، جانا ہے تمہیں؟ میں آگے سے خاموش رہی تو وہ کہنے لگی، بیٹا کیا گھر کا پتہ بھول گئی ہو؟ رات بھر رونے کی وجہ سے میری آنکھیں لال و سوجی ہوئی تھیں۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ معاملہ سنگین ہے۔ پھر نہایت نرمی سے مجھ سے پوچھنے لگی، بیٹا مجھے بتاؤ کہاں جانا ہے، میں تمہیں پہنچا دیتی ہوں، آؤ بیٹھو میرے ساتھ۔ اب میں نے اسے بتایا کہ مجھے بی بی پاک دامن جانا ہے۔ وہ کہنے لگی، لیکن تم اکیلی وہاں کیوں جا رہی ہو؟ اب مجھ سے جھوٹ نہ بولا گیا۔
بتا دیا کہ ابا نے مارا ہے، بہنوں نے بھی ذلیل کیا ہے، میں والدین کی سگی بیٹی نہیں ہوں، تبھی میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، بہتر ہے کہ تم گھر چلی جاؤ، مجھے گھر کا پتہ بتاؤ، میں تمہیں اپنی گاڑی میں چھوڑ آتی ہوں۔ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ زمانہ کتنا خراب ہے؟ شاید اس عورت نے مجھے پھسلانے کے لیے ایسا کہا تھا۔ میں نے اس کی ہمدردی کو سچ جانا، میں رونے لگی اور کیسے کہا کہ میں اب اپنے گھر مر کر بھی نہیں جاؤں گی، وہ لوگ ایک دن مجھے مار ڈالیں گے، وہ مجھ سے بہت نفرت کرتے ہیں، میں اسی لیے گھر سے بھاگ آئی ہوں اور اب بی بی پاک دامن جانا چاہتی ہوں، شاید وہاں کوئی ہمدرد عورت مجھے مل جائے جو مجھے اپنے پاس رکھ لے۔ وہ عورت کہنے لگی، اگر ایسی بات ہے تو پھر تم میرے پاس میرے گھر چلو، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ باتیں کر رہے تھے کہ کسی گاڑی سے ایک نوجوان لڑکا اترا، اس عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، ماں آپ یہاں کیوں کھڑی ہیں اور یہ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ وہ عورت کہنے لگی، بیٹا سامنے فارمیسی نظر آئی تو میں نے سوچا کہ اپنی میڈیسن لے لوں کہ لڑکی مجھے یہاں کھڑی نظر آئی، لگا کہ شاید راستہ بھول گئی ہے، تبھی بات کر لی کہ بیچارہ مصیبت ہے، ٹھکانا کوئی نہیں ہے، ہم اسے اپنے گھر لے چلتے ہیں، ورنہ نہ جانے بیچارہ کس کے ہاتھ پڑ جائے۔ اس نوجوان کی طرف میں نے نظر بھر کر دیکھا، وہ خوبصورت اور سایہ چمکتی آنکھوں والا پرکشش سا تھا، جیسے کسی 16 برس کی لڑکی کے خوابوں کا شہزادہ ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات کہ میرا قد اچھا تھا اور میں 16 برس میں بھی 20-22 برس کی لگتی تھی، بس میں اس عورت کی باتوں میں آ کر اس گاڑی میں بیٹھ گئی۔ 2 گھنٹے بعد وہ مجھے ایک دور جگہ پر ایک چھوٹے سے بنگلے میں لے آئی جو بڑے طریقے سے کرینے سے آراستہ کیا گیا تھا۔ دل میں سوچنے لگی، یہ تو کافی پیسے والے لوگ ہیں، گھر میں ان دونوں ماں بیٹی کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس عورت نے میری خوب مہمان نوازی کی اور حوصلہ دیا، وہ کہنے لگی کہ آج سے مجھے ہی اپنی ماں سمجھو، یہاں تم بہت خوش رہو گی۔ اس کی محبت پا کر میں بھی مطمئن ہو گئی۔ عورت نے کچھ عرصہ میرے ساتھ بہت شفقت بھرا سلوک رکھا اور اچھا کھانے پینے کو دیتی تھی، میرا بھی یہاں دل لگ گیا تھا، میں اب اس پر اعتبار کرنے لگی تھی اور اس کے بیٹے کو بھی اندر ہی اندر پسند کرنے لگی تھی کہ دل پر کسی کا کیا اختیار۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی، کل ہم لوگ سیر کے لیے مری جا رہے ہیں، ہر سال ہی ان دنوں ہم وہاں جاتے ہیں، وہاں ہمارا اپنا بنگلہ ہے جہاں کچھ روز گزر کر ہم واپس آ جاتے ہیں، اس بار تم بھی ساتھ چلو گی کیونکہ اب تم ہمارے گھر کا افراد ہو، کھلی فضا میں رہو گی تو تمہارا بھی ذہن تر و تازہ ہو جائے گا۔ مجھے اس پر اعتبار تو ہو ہی چکا تھا، لہٰذا میں بھی اس کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ مڑی میں ہم ایک بنگلے میں رہے چند روز، وہاں گھوم پھر کر بہت مزہ آیا ان لوگوں کے ساتھ، مجھے تو یہ سب کسی جنت سے کم نہ لگ رہا تھا۔ وہی ایک دن وہ کہنے لگی، بیٹی اگر تم اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی ہو تو میرے بیٹے سے شادی کر کے میری ہی بہو بن جاؤ، اس طرح ہمارا ایک رشتہ بن جائے گا اور تم بھی ساری عمر ہمارے پاس آرام سے رہو گی۔ یہ سن کر میں دل ہی دل میں خوش ہو گئی، اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، یہ تو وہی حساب ہو گیا تھا۔ یوں میں نے انہیں ٹھیک ہے میں جواب دے دیا، میں بے حد خوش تھی اور میں بھی تو یہی چاہ رہی تھی، سوچتی تھی کہ یہاں ان لوگوں کے پاس آ کر جو سکون مجھے ملا ہے، میں تو گویا جہنم سے نکل کر جنت میں آنے والا حساب لگ رہی ہوں۔ اب نہ یہاں نفرت ہوگی اور نہ ہی کوئی میری بے عزتی کرنے والا ہوگا۔ اگلے دن اس عورت نے
مجھ سے کہا کہ تم تیار ہو جاؤ، تمہارا نکاح میرے بیٹے سے، ہمارے ایک عزیز کے گھر سے ہوگا، بس سادگی سے رسم ہوگی، ہم کوئی شور شرابہ نہیں کرنا چاہتے، بس وہی ہمارے چند رشتے دار بھی آئیں گے۔ اس نے مجھے اس سرخ رنگ کا مدنائی جوڑا دیا کہ اسے پہن لو۔ یوں میں دل میں ہزاروں خواب سجائے تیار ہو کر ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک بنگلے میں لے گئی، پھر یہ کہہ کر باہر چلی گئی کہ ہم نکاح کے لیے گواہ اور مولوی صاحب کو لاتے ہیں۔ وہاں موجود ایک عورت نے مجھے کمرے میں لا کر بستر پر بٹھایا، پھر اس نے دلہنوں کی طرح میرا گھونگھٹ بنایا۔ وہ خود بھی تھوڑی دیر میرے پاس ہی بیٹھی رہی۔ اس وقت رات کے تقریباً 8 بج چکے تھے۔ گھنٹہ بھر میں یوں ہی بیٹھی رہی، مگر نہ وہ عورت آئی کہ جس نے مجھے بیٹی بنانا تھا اور نہ اس کا بیٹا۔ میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کدھر رہ گئے ہیں۔ میں نے وہاں موجود عورت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی وہ لوگ مولوی صاحب کو لینے گئے ہیں اور ساتھ کچھ مٹھائیاں بھی لینی تھیں، شاید تبھی لیٹ ہو گئے ہیں۔ تم پریشان مت ہو، بس آتے ہی ہوں گے۔ ابھی 10 منٹ پہلے ہی مجھے ان کا فون آیا تھا کہ آ رہے ہیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگی تمہیں بھوک لگی ہوگی، تھوڑا سا کچھ کھا لو، جب وہ لوگ آ جائیں گے تو پھر کھانے کا موقع نہ ملے گا۔ جو وہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے آئی، میں نے تھوڑا سا کھایا۔ اس عورت نے بھی میرے پاس ہی بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بند کر کے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آئی اور دروازے سے ہی مجھے ہدایت کر کے گئی کہ گھونگھٹ آگے کرو لو، نکاح کے لیے کچھ مرد اندر آنے والے ہیں۔ اب میں گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی تھی، تبھی کمرے میں قدموں کی چاپ ہوئی۔ آنے والے نے کہا بھائی مردوں میں نکاح ہو گیا ہے، اب تمہارے سکدہ رہ گئے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک کاغذ میرے سامنے کیا اور اس پر میرے دستخط لیے اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر قدموں کی چاپ سنائی دی۔ آنے والے نے کمرے کا روشن بلب پھل کر دیا۔ اس نے نیلے رنگ کا بلب چلا دیا، اس کی روشنی مدھم تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، مگر یہ دیکھ کر میرے پیروں سے زمین نکل گئی اور میرے سارے ارمانوں پر جیسے اوس پڑ گئی۔ یہ وہ تو نہیں تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہونا تھا۔ میں نے پھٹی آنکھیں لیے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس پر وہ کہنے لگا میں تمہارا شوہر ہوں، میں انہیں کا بیٹا ہوں، لیکن دوسرا بیٹا ہوں، میں ان سے الگ گھر میں رہتا ہوں۔ میں کہنے لگی لیکن آپ کا بھائی؟ وہ کہنے لگا تمہاری شادی میرے چھوٹے بھائی سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوئی ہے۔ تبھی بے اختیار میرے منہ سے نکلا نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا بس اب چپ رہو، باہر تالا لگا ہے اور چوکیدار بھی موجود ہیں، تم باہر کہیں نہیں جا سکتی۔ بتاتی چلوں کہ وہ ایک ادھر عمر کا بڑا اور موٹا سا آدمی تھا، اس کی صورت بالکل بھی اچھی نہ تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا جی بیٹھ گیا۔ سوچنے لگی تو کیا اماں نے مجھ سے دھوکہ کیا ہے؟ کیا اس نے جوان کا کہہ کر کسی دوسرے آدمی سے میرا نکاح کر دیا ہے؟ میں جیسے ایک بے سہارا اور کم عقل بچی کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں اسے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ قصہ مختصر۔ پھر سوچا کہ شاید جو میرے مقصد میں تھا وہ مجھے مل گیا ہے۔ اب اگر میں یہاں سے نکلی تو پھر کہاں جاؤں گی؟ چلو مجھے ایک گھر تو ملا، اب بھلا ماں باپ کے پاس بھی کیسے جاؤں گی؟ ابا تو مجھے زیادہ مار ڈالیں گے، ان کی تو جو بدنامی ہونا تھی ہو چکی۔ اس شخص نے مجھے اپنا نام ایڈریس بتایا تھا۔ شادی کے ہفتہ بعد اس شخص نے مجھ سے کہا تیار ہو جاؤ، تمہارے گھر والے تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا گھر والے؟ میں سمجھی نہیں۔ میرے ذہن میں آیا تھا کہ شاید میرے امی اور ابو کو پتہ چل گیا ہے کہ میں یہاں ہوں اور وہ اب
مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا، ارے تمہاری اماں جو لوگ تمہارے ساتھ میرا نکاح کروانے آئے تھے وہ ماں بیٹا تمہیں لینے آ رہے ہیں۔ میں حیرت میں ڈوب گئی کہ وہ مجھے اب بھلا کیوں لینے آ رہے ہیں، اور اس شخص نے خود کو اس کا بیٹا کہا تھا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک کاغذ مجھے سائن کر کے دیا اور کہا کہ یہ طلاق نامہ تھا۔ یوں سمجھو کہ میں نے تم سے 1 ہفتے کے لیے نکاح کیا تھا۔ میں حیرت زدہ تھی کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس وقت میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب شاید اس سے میری کم سنی پر کچھ ترس آ گیا۔ وہ کہنے لگا، نادان لڑکی، شاید تمہیں کچھ معلوم نہیں ہے، میں نے تم سے جھوٹ کہا تھا۔ دراصل وہ لوگ تمہیں میرے پاس 1 ہفتے کے لیے چھوڑ کر گئے تھے، یہی طے پایا تھا اس کے، اور انہوں نے مجھ سے کافی رقم لی تھی۔ انہوں نے تم سے یہ دھوکہ کیا ہے۔ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں۔ تم نہ جانے کیسے ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی ہو۔ میں نے اس سے مدد کی درخواست کی تو اس نے معذرت ظاہر کر دی۔ کہنے لگا، اب تمہیں ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا۔ اپنے نصیب کا کیا بھگتوا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میرا سر چکرانے لگا۔ غصے کا معاملہ اور تھا، لیکن میں تو ایک شریف گھرانے سے تھی۔ اس بدنام آدمی کو بھی شوہر مان کر قبول کر لیا تھا۔ سوچا اگر اس نے عزت سے رکھا تو اسی کی ہو جاؤں گی اور عزت سے زندگی گزار دوں گی، مگر جب اس نے یہ باتیں کہی تو مجھے صدمے سے چکر سا آیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد وہ ماں بیٹا آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے اس نے مجھے پیار سے سمجھایا، مگر میں نے اس رویشن کو ماننے سے انکار کر دیا۔ میں نے ان سے شکوہ کیا کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو انہوں نے اپنا اصل چہرہ دکھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھے دھمکانے لگے کہ اب تم ہماری قید سے کہیں نہیں جا سکتی، اور اگر تم نے یہاں سے فرار کی کوشش کی تو یاد رکھنا زندہ نہیں جا پاؤ گی۔ اب میری عقل ٹھکانے آئی کہ میں نے گھر سے قدم اٹھا کر کتنی بڑی غلطی کی تھی۔ مجھے تو لگ رہا تھا کہ میں کسی جنت میں آ گئی ہوں، مگر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا تھا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ تم جیسی کو تو تمہارے حقیقی ماں باپ بھی اب قبول نہیں کریں گے۔ میں ناآشنا ضرور تھی، لیکن سمجھ گئی کہ یہ لوگ اب مجھے لوٹ کا مال سمجھ کر روزانہ پیسوں کے عوض میرا بڑا حال کر دیں گے۔ دل میں ٹھان لیا کہ ان سے نہیں بگاڑنی، لیکن موقع کا انتظار کرنا ہے تاکہ جہنم سے نکل سکوں۔ ایک بار ماں باپ کے پاس پہنچ جاؤں گی، پھر چاہے ابا مجھے گولی بھی مار دے تو منظور ہوگی۔ یوں ایک دن پھر انہوں نے مجھے تیار کیا اور ایک اور مرد کے پاس چھوڑ آئے۔ اس نے یہ مجھے 5 روز تک اپنے پاس رکھا اور پھر میری یہ نام نہاد ماں کے حوالے کر دیا، جو آ کر مجھے لے آئی۔ اس کے بعد بھی میرے ساتھ کئی بار یوں ہی ہوتا رہا۔ کبھی مجھے کسی مرد کے پاس 1 دن کے لیے، کسی کے پاس 3 دن، اور یوں مخصوص دنوں کے لیے بھیجا جاتا۔ وہ عورت مجھ پر کڑی نظر رکھے ہوئے تھی۔ میں اب اپنی نادانی اور بیوقوفی پر پچھتاتی تھی کہ یہ میں کس سزا میں پھنس گئی تھی۔ والدین کا گھر جیسا بھی تھا میرے لیے محفوظ پناہ گاہ تھا، مگر یہاں تو میری ذات کو ہی پھانس کر کے رکھ دیا گیا تھا۔ میں یہاں سے فرار چاہتی تھی، مگر بے بس تھی، کیونکہ وہ ماں بیٹا اس کا پر مجھے مارتے پیٹتے تھے۔ اس بار جس مرد کے پاس مجھے بھیجا گیا وہ پوچھنے لگا، کیا تم اس عورت کی بیٹی ہو؟ تم تو کافی چھوٹی ہو، کیا ان لوگوں کو تم پر ترس نہیں آتا؟ میں نے کہا، بس مجبور ہوں۔ جب میں رونے لگتی ہوں یہ ہنستے ہیں، اور جب میں
ان سے منت سمجھت کرتی ہوں کہ مجھے میرے والدین کے پاس پہنچا دو تو دھمکاتے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ میں بہت مجبور ہوں، مجھے اس کام کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ میں غصے میں گھر سے نکلی تھی اور یہ لوگ مجھے سہارا بن کر اپنی گاڑی میں بٹھا لے، مگر پھر مجھے دھوکہ دیا۔ میں فرار ہونا چاہتی ہوں مگر کوئی راستہ نہیں۔ اب ان ظالم لوگوں کے پاس واپس نہیں جانا چاہتی۔ خدا کے لیے آپ مجھے یہاں سے کہیں لے جائیں۔ وہ شخص کہنے لگا، مگر میں تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ میں بھلا بچے دار اور عزت دار آدمی ہوں۔ اگر ان لوگوں کے خلاف جا کر تمہارا ساتھ دیا تو یقیناً وہ لوگ مجھے بدنام کر کے میری عزت خاک میں ملا دیں گے۔ میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ وہ کہنے لگا، تمہیں تمہارے والدین کے پاس ہی جانا چاہیے، کیونکہ اسی صورتحال میں تمہارے والدین ہی تمہارا ساتھ دے سکتے ہیں۔ میں تو غیر ہوں، میں نے تمہارا ساتھ دیا تو خود پھنس جاؤں گا۔ اگلے دن وہ کچھ سوچتے ہوئے کہنے لگا، میں تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ مجھے لگا شاید تم جھوٹ بول رہی ہو، مگر شاید تم سچ ہی ہو۔ تم مجھے سچ سچ اپنی ساری کہانی بتاؤ۔ میرا وعدہ ہے میں تمہیں تمہارے والدین کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، میں کوئی معمولی آدمی نہیں ہوں، میرا کافی اثر و رسوخ ہے، یہ لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تم چاہتی ہو والدین کے پاس آنا تو میں پہلے تمہارے والدین کو اطلاع کر دیتا ہوں۔ اس نے مجھ سے پتہ لیا اور میرے والد کے پاس گیا، ان کو ہر بات بتا کر کہا کہ آپ کی بیٹی اب میرے پاس ہے۔ اس طرح سے وہ ایسے حالات کا شکار ہوئی ہے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ آپ لوگ بیٹی کی زندگی کو مزید تباہ ہونے سے بچا سکتے ہو۔ اگر آپ کو ایسے رکھنا قبول نہیں تو میں اس کے ساتھ نکاح کرنے کو بھی تیار ہوں، لیکن آپ کو پہلے مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ غصے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آپ میری یہ بات یاد رکھیں کہ اگر نادان بچوں سے غلطی ہو جائے تو وہ خوف کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی خوف کے سبب وہ ایسی دلال میں گھر جاتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ میرے ابا مجھ سے خفا ضرور تھے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ میں کسی کے چکر میں نہیں، بلکہ ان سے مار کھانے کے بعد گھر سے بھاگی تھی اور وہ میری نادانی میں ہو گیا تھا۔ والدین پھر والدین ہوتے ہیں۔ میرے والد نے بھی جب میرے بارے میں سنا تو رو پڑے۔ اس آدمی نے جب رشتہ مانگا تو وہ کہنے لگے، ہماری بیٹی سے غلطی ہوئی ہے، کیونکہ اسے دنیا کی بے رحمی کا علم اور تجربہ نہیں تھا۔ بہرحال والد اس کے ساتھ میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ میں بہت خوف زدہ تھی کہ گھر لے جا کر شاید مجھے مار ہی ڈالے گی، مگر انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مجھے نہ مارا۔ البتہ ان کے دل میں کتنا غبار تھا، صاف دکھ رہا تھا۔ یقیناً اگر بدر صاحب سے انہوں نے وعدہ نہ کیا ہوتا تو وہ مجھے خوب مارتے۔ وہ دیر تک روتے رہے، امی بھی روتی رہی، کہتی تھی، اے نادان، یہ تو نے کیا کیا؟ ہم چاہتے تمہیں کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن تیری وجہ سے ہماری جو بے عزتی ہوئی ہے یہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ایسی زندگی سے بہتر تھا ہمیں موت آ جاتی۔ لوگوں نے کیا باتیں نہیں کیے، گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ تو سوچ لیا ہوتا۔ کیسی سہیلی رشتے دار کے گھر ہی چلی جاتی، اسے انجان لوگوں پر اعتبار کر لیا، خود بھی برباد ہوئی، ہمیں بھی برباد کر دیا۔ 6 ماہ بعد امی نے مجھ سے بدر صاحب کے بارے میں پوچھا کہ وہ تم سے شادی کی خواہش مند ہے۔ اس کی عمر 40 برس سے اوپر ہے اور پہلے سے شادی شدہ بھی ہے۔ اگر تمہیں یہ رشتہ قبول ہے تو بتاؤ، خاندان میں تو یوں بھی اب تجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ ناک کٹا کر گئی تھی تو میں نے سوچا ابھی تو گھر والے مجھے زیادہ
کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن وقت گزرتا جائے گا تو ہو سکتا ہے بعد میں کچھ لوگ میرا جینا حرام کر دیں یا سختی کریں۔ دوسرا، میرے لیے اب رشتہ ملنا واقعی جوہر لانے کے مترادف تھا، کیونکہ میں بدنام ہو چکی تھی۔ یہ سوچ کر میں نے والدہ سے کہا کہ مجھے یہ رشتہ قبول ہے، کیونکہ اس شخص میں رحم دلی کے ساتھ انسانیت بھی موجود ہے۔ اس نے مجھے آپ تک پہنچایا اور رشتے کے قابل بھی سمجھا، جب کہ میں تو اب خود کو کسی شریف آدمی سے شادی کے قابل نہیں سمجھتی۔ اس طرح میں نے ان کا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اب اپنے ماں باپ کو مزید ٹینشن میں رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ انہوں نے میری شادی بندار صاحب سے کر دی اور میں مطمئن تھی۔ مجھے امید تھی کہ اس گھر سے رخصت ہو کر میرے دکھ بھی مجھ سے رخصت ہو جائیں گے، میری برسوں سے پیاس کو ترسی روح کو آرام نصیب ہو جائے گا۔ خدا کا شکر کہ میرا اندازہ صحیح نکلا۔ بندر صاحب واقعی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے مجھے ایک بڑی مصیبت سے بچایا تھا، مجھے شوہر کا سچا پیار دیا اور وہ عزت بھی دی کہ جو بیوی کی ہوتی ہے۔ مجھے کبھی میری مرضی کا تانا نہ دیا، نہ ہی انہوں نے اپنے خاندان میں سے کسی کو میری حقیقت سے آگاہ ہونے دیا۔ پہلی بیوی سے ان کی 5 بیٹیاں تھیں، مگر میرا بیٹا نہ تھا۔ ان کے والدین کی یہی آرزو تھی کہ وہ دوسری شادی کریں۔ ان کی نیکی کا صلہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے تحفہ اور ان کو اولاد نرینہ کی صورت میں دیا۔ شادی کے تیسرے برس میں میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا اور ان کے گھر والوں کی مراد بھر آئی۔ اس کے بعد بھی مجھے 2 بیٹے اور میرے خالق نے عطا کر دیے۔ مجھے وہ عزت و تکریم مل گئی کہ جو ان کے خاندان میں بیٹیوں کی ماں کو ملتی تھی۔ آج اس واقعے کو عرصہ بیت گیا ہے۔ بند صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن میں پر سکون زندگی گزار رہی ہوں۔ آج جب سوچتی ہوں کہ میں کس قدر بیوقوف تھی اور میری وجہ سے میرے ماں باپ کو کن حالات سے گزرنا پڑا تو خود پر ہی غصہ آنے لگتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہر ماں باپ کی اولاد کو نیک بنا ہدایت دے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔